जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत तूर जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे आया नंबर 17 से। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना बेशक अलमुत्तकीना परहेजगार लोग फी जन्नातिन बागात में व नईमिन और नेमतों में फाकिहीना खुशहाल बिमा उसके साथ जो आताहुम दिया उनको रब्बुहुम उनके रब ने व वक़ाहुम और बचा लिया उनको रब्बुहुम उनके रब ने अज़ाब अल जहीम जहन्नम के अजाब से। कुलू खाओ वशरबू और पियो हनी मज़े से बिमा बसबब उसके जो कुंतुम थे तुम तामलून अमल करते। अब यहाँ जो है बेसिकली मुत्तकीन की बात है और उनका ठिकाना जो है वो जन्नत बताया जा रहा है कि मुत्तकीन जो है वो जन्नात में होंगे, बागात में होंगे, बहुत ज़्यादा नेमतों में होंगे और वहाँ वो यानी खुशी खुश खुशी की कैफियत में होंगे, बहुत खुश होंगे और उन तमाम चीज़ों पर, तमाम नेमतों पर खुश होंगे जो कुछ भी अल्लाह ताला उनको अता कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला ने उनको यानी अजाब से बचा लिया और उनको क्या कहा जाएगा कि खाओ पियो और मज़े से रहो। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि वो जो तुम अमल करते रहते यानी उसके सबब से। अब जैसे कि हमने सूरत तूर जो है उसका आगाज किया और शुरू में हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई और कसम खाकर जो है वो अ, आखिरत के दिन को जो है वो बयान किया गया, उसकी उसके लिए कसम उठाएगी कि आखिरत का दिन, आखिरत का अजाब जो है वो लाजिम वाक़या होकर रहेगा। और फिर उसके बाद जो झुटलाने वाले हैं उनका बताया गया कि लोग जो है इस चीज़ को झुटला देते हैं और हिसाब किताब को डिनाई करते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उनका वो नॉन सीरियस एटीट्यूड, जो उनका गैर संजीदा रवैया अपनी ज़िंदगी के मामले में होता है। उसकी वजह से क्या है कि वो इस हकीकत को जो है झुटला देते हैं, क्योंकि उसको वो इसका वो सामना नहीं करना पड़ चाहते, इसको यानी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उसकी रीज़न भी क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बेकार सी चीज़ों को शामिल कर रखा है, जो कि बिल्कुल बातिल हैं, बेकार हैं, यूजलेस चीज़ें हैं, उनमें उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा बेकार बातों में पड़ जाता है तो असल की तरफ से उसकी तवज्जो हट जाती है। उसे इतना मौका ही नहीं मिलता, इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपनी अक्ल और शूर का इस्तेमाल कर सके, सोच सके कि इस जिंदगी की हकीकत क्या है। आपने देखा होगा ना कि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत बिजी हो तो इंसान जो है यानी अगर कोई गम हो और इंसान बहुत ज्यादा मसरूफ हो तो उसे इतना भी मौका नहीं मिलता कि अपने गम पर गमजदा ही हो सके। तो यही हाल इन लोगों की जिंदगी का है कि क्या है, अल्लदीन हुम फी खौदी यलअबून, कि अपनी जिंदगी के खेल तमाशों में, बेकार की चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको कभी रिफ्लेक्ट करने का, गौर व फिक्र करने का, तदब्बर करने का कभी चांस ही नहीं मिल रहा। और ये वजह क्या है कि उनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है लाइफ की तरफ। और दूसरी तरफ जो है, अब एक दूसरा ग्रोह है लोगों का, वो क्या है, इन्नल मुत्तकीना। अच्छा, पिछला जो ग्रोह था वो कहाँ जा रहा है? जहन्नुम की आग में। और अब ये जो सेकंड ग्रोह है इन्नल मुत्तकीना, यानी ये जो परहेजगार लोग हैं, ये कहाँ है? बागात में और नेमतों में। अब यहाँ जो है मुत्तकीना, देखिए पीछे भी जो है ना, ऐसे नहीं कहा गया था कि काफिरों का ठिकाना जहन्नुम है। यानी लोगों का रवैया डिस्कस किया गया कि जिसकी वजह से वो जहन्नुम की आग में पहुंचे। अब यहाँ भी एक रवैया डिस्कस किया जाएगा जिसकी वजह से लोग कहाँ पर जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। और वो कैसा है? तकवा पर मबनी रवैया है। और तकवा क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा कॉन्शियस, अलर्ट होकर जिंदगी गुजारना, केयरफुल होकर जिंदगी गुजारना, जिम्मेदारी के साथ अपनी चीजों को करना। यानी क्या होता है कि इंसान जो है हर मामले में बहुत मोहतात होता है, हर मामले में बहुत मोहतात होता है। और ये कि यानी खौफ पर मबनी जिंदगी गुजारना। खौफ कैसा? यानी आपको खटका हो कि कहीं मेरा, यानी जो कुछ मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, यानी इंसान यहाँ पर क्या है, मुत्तकीन, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सीरियस है, उसे पता है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका रिजल्ट जरूर निकलता है।
کیونکہ دنیا میں بھی ہم اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے جب واقعہ ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ تو اس معاملے میں کیا ہے، بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، اپنی سوچ کے بارے میں، اپنی الفاظ کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں۔ اور یہی وہ چیز ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں، سیریس ہیں، تو یہ سیریسنس، یہ جو سنجیدگی ہے، یہ ان کو موقع دیتی ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کو، ریالٹی کے بارے میں سوچیں۔ اور جب یقین کرے کہ انسان جو ہے تمام چیزوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے اس دنیا میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور یہاں سے یعنی کچھ ٹائم اس کو گزارنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو واپس جانا ہے، تو یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ جو ایک یعنی سٹیپس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک سسٹم ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے، اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، پھر اس دنیا میں کچھ ہی عرصے کے لیے کیوں رکھا جا رہا ہے، وائی ناٹ کہ ہمیشہ کے لیے میں یہاں کیوں نہیں رہ سکتا، پھر اگر میں واپس جا رہا ہوں تو مجھے کہاں جانا ہے، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ جو سنجیدہ رویہ ہے وہ انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرے، ان تمام باتوں کو سوچے۔ اور جب انسان شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، یعنی ہر طرح کی جو ڈسٹریکشن ہے اس سے دور ہو کر، جسے کہتے ہیں نا اکیلے میں سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو سوچتا ہے، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے آسانی سے کہ یہ زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اور میں یہاں سے جانے کے بعد کہیں پر گم نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ اس کے بعد بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے ملنے والا ہے۔ کیونکہ دنیا میں انسان بہت سے نیکی کے کام کرتا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، بدلے میں آپ کو برائی ملتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ نتیجہ ملا، حالانکہ نتیجہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہونا چاہیے، لیکن ملتا نہیں ہے وہ۔ اگر ملا نہیں ہے تو انسان سوچے گا کہ اگر جو میں نے اچھائی کی ہے اس کا نتیجہ اگر مجھے دنیا میں نہیں مل رہا تو کہاں چلا گیا وہ نتیجہ، وہ مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا رزلٹ انسان کو نظر آتا ہے، ہوتا ہے، یہ چیز انسان آبزرو کر سکتا ہے۔ تو یہ بات، اور بہت بار کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، اس سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا، کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی اس کو اپنی برائی کا نتیجہ جو ہے فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس سوچ پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جن چیزوں کے نتائج ہمیں یہاں نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب ہے نتیجے تو جسے کہہ لیں کہ ادھار ہے، قرض ہے، وہ ہیں وہیں پر، لیکن فی الحال ہمیں رائٹ ناؤ انسٹنٹ مل نہیں رہے، وہ ملیں گے، اور وہ ملیں گے کب، جب انسان یہاں سے جائے گا۔ تو بیسیکلی متقین جو ہیں وہ یعنی ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اور یہی سنجیدگی ان کو آخرت پر یقین دلا دیتی ہے، اور پھر آخرت پر یقین ان کو متقی بنا دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، پھر ان کی سوچیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ان کو وہ بے لگام نہیں ہونے دیتے، بیکار قسم کے غلط خیالات، بیکار قسم کی غلط فیلنگ جیسے حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں آنے دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے الفاظ، اپنی زبان پر ان کو کنٹرول ہوتا ہے، اپنی زبان کا بہت محتاط ہو کر استعمال کرتے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اور یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ وہ رویہ ہے جو کہ ان کو کہاں پر لے کے جانے والا ہے، جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور وہاں پر کیا ہوگا، نعمتیں ہوں گی، اور اور پھر پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی فاکیہا، فاکیہین، یعنی فاکیہین، فاکیہا جو ہے بیسیکلی پھل کو کہتے ہیں، فاکیہا جو پھل کو کہتے ہیں، اور پھل جو ہے یعنی ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ ایک لگژری اس میں آتا ہے، کہ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھل جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ بطور کھانا نہیں ہوتی، جو کہ بطور لگژری موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، کہ اچھا چلو یعنی انجوائمنٹ کے لیے، فن کے لیے انسان جو ہے وہ فروٹ کھائے۔ تو اسی سے جو ہے نا میننگ پھر کیا بن جاتے ہیں، یعنی فاق کی ہی جو ہے یعنی ایک ایسا شخص جو کہ یعنی
خوش ہو اور مزے میں ہو۔ تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مزے میں ہوں گے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہوں گے ان تمام چیزوں کو وہ بہت بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور جہنم کی آگ سے بچ جانا جو ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جہنم کے عذاب سے نجات جو ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جنت کا ملنا تو بعد میں ہے، پہلے کیا ہے کہ انسان عذاب سے بچ جائے، پکڑ سے بچے، اور یہی اس کی بہت بڑی، یعنی جسے کہہ لیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اور پھر کیا ہے آگے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، کہ کھاؤ پیو اور مزے سے، جو کہ یعنی یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جو کہ تم عمل کرتے رہے۔ اب یہ جو یعنی بیسیکلی اس کا صلہ ہے، اس کا بدلہ ہے۔ بدلے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال سے خوش ہو کر تمہیں یہ تمام نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت یعنی جنت کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے خرید نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے عمل کیے تو ہم اب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں جنت دی جائے۔ جنت تو بہت ہی یعنی جسے کہہ لیں کہ ایکسٹریملی قیمتی چیز ہے، کہ ایسی چیز کہ ایسا ایسا کچھ وہاں پر ہوگا، اس قدر یعنی آم، عیش و عشرت کے وہاں پر سامان ہوں گے کہ کسی آنکھ نے نہ اس کو دیکھا، کسی کان نے نہ اس کو سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک آ سکتا ہے۔ یعنی اتنی خوبصورت اور بہترین جگہ ہے۔ تو اس کو پانے کے لیے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ناکافی ہیں، چاہے ہم ساری زندگی جو ہے سر سجدے میں سر جو ہے وہ اس کو سجدے میں رکھ دیں۔ تو کیا ہے یعنی بات کیا ہے؟ بما کنتم تعملون، یعنی ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں سے خوش ہو کر ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے اس کے بدلے میں ہمیں جنت جو ہے بطور انعام جو ہے وہ دے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو اور یعنی ہنی ام، مزے سے۔ اب مزہ کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو کہ انسان کو بالکل بغیر کسی مشکل میں جو ہے وہ مل جائے، یعنی اس کے لیے اس کو کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ تو جنت میں ہر چیز اس طرح سے پرووائڈ کی جائے گی، اس طرح سے ملے گی کہ اس کے لیے انسان کو کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا، یعنی سم ٹائمز چیز تو آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن جب آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو یوز کر لیا، اس کو کھا لیا، اس کو ایسے کر لیا، تو اس کے کچھ آپ کو افیکٹس جو ہیں جو کہ ناگوار ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہنیم میں کیا ہے؟ ایک تو آسانی سے بآسانی ملنا، اور دوسرا کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے اس کو لے کر مطمئن ہوگا، اور یعنی کیا ہے کہ جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے۔ یعنی یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جنت میں انسان اپنی مرضی سے کھائے پیے گا، کوئی اس کو سوچ نہیں ہوگی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ اتنا کھانا ہے یہ اتنا نہیں کھانا۔ ہر چیز جو ہے آسانی سے ملے گی، اور ہر چیز کو بے فکری کے ساتھ انجوائے کرے گا۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اگر انسان کو یہ فکر نہ ہو نا کہ یہ کھانا مجھے پرابلم نہ کر دے، تو یقین کریں کہ کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ جیسے کہ ہم یاد کرتے ہیں نا کہ بچپن میں یعنی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لکڑ پتھر ہضم سب کچھ یعنی ہضم ہو جاتا تھا۔ تو جیسے جیسے انسان کی یعنی ایج آگے کو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ کھا لیا تو اس سے یہ ہوگا، اس سے ایسیڈیٹی ہو جائے گی، اس سے یہ پرابلم ہوگا، اوور ایٹنگ ہو جائے گی، پھر پرابلم ہوگا۔ تو یعنی بہت ساری چیزیں انسان کو سوچنی پڑتی ہیں۔ آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بآسانی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک فکر دماغ کے کسی کونے میں ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ انسان جو ہے بہت یعنی اطمینان سے، آسانی سے اور بے فکری سے جو ہے چیزوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ انجوائے کرے گا۔ اور اسی طرح کی ایک چیز ہمیں جیسے سورہ حاقہ میں بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ، کہ یعنی کیا ہے کہ جو عمل تم نے پچھلے جو گزشتہ ایام میں بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ یعنی
ایام الخالیہ یعنی جو پہلے تم نے دنیا میں جو کام کرنا تھا، جو تھکنا تھا، جو محنت مشقت اٹھانی تھی اللہ کے راستے میں، وہ سب تم نے کر لیا۔ اب کون سا ٹائم ہے؟ کلو وشربو ہنی آ، اب بس مزے سے عیش و عشرت کی زندگی جو ہے بسر کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے، اعلی سرورن، تختوں پر، مصفوفتن، برابر بچھے ہوئے، وزوجناہم، اور ہم نکاح کریں گے ان کا، بحور عین، حوروں کے ساتھ جو کہ کیسی ہیں؟ بڑی بڑی آنکھوں والی۔ مزید ان کی ڈسکرپشن جو ہے بتائی جا رہی ہے متقین کی، کہ وہ کیسے ہوں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے۔ اب تکیہ لگائے ہوئے یعنی انسان کب تکیہ لگا کے، یعنی ٹیک کب لگاتا ہے؟ ٹیک لگا کر کھانا، ٹیک لگا کر جو ہے چیزوں کو انجوائے کرنا، یہ کیا شو کرتا ہے؟ بالکل یعنی بے فکری، اور انسان جسے کہہ لیں کہ فلی ریلیکسڈ ہے، فلی ریلیکسڈ ہے، کوئی اسے فکر نہیں ہے۔ اور پھر مصفوفہ یعنی برابر بچھے ہوئے، یعنی جو وہاں پر کاؤچز ہوں گے یا بیڈز ہیں، جو بھی وہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ ہے، کس طرح سے یعنی بچھے ہوئے ہیں، برابر میں بچھے ہیں۔ اور برابر سے یعنی کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ایک کے بعد دوسرا، یعنی آمنے سامنے۔ اور پھر کس طرح سے یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی کمپنی پتہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان اکیلا جو ہے وہ نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے، یعنی بیڈز ہیں، کاؤچز ہیں اور برابر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی کمپنی میں بیٹھ کر، جن کی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جنتی متقی جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ نعمتیں کتنی بھی اچھی ہوں، لیکن اکیلے میں مزہ نہیں آتا۔ دل چاہتا ہے نا کہ ساتھ میں کوئی ہو، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ یعنی آپ کے قریب کے ہیں وہ ساتھ ہوں، تو ان کے ساتھ چیزوں کو انجوائے کرنے کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو اکیلے جانا پڑ جائے اور آپ وہاں پر کچھ اچھی چیزیں دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ اچھا یعنی فلاں میرا جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتا۔ تو یہاں پر پتہ کیا چل رہا ہے؟ انجوائمنٹ ہے، اور ایک جسے کہہ لیں کہ پرفیکشن نظر آ رہی ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہر چیز ہے، اسپیشیسنس بھی نظر آ رہی ہے، کشادگی بھی نظر آ رہی ہے، مجلس کمپنی ساتھ بھی نظر آ رہا ہے، ریلیکسیشن بھی نظر آ رہی ہے، اور بے فکری بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور یہ وہی بات کہ بہترین کمپنی، کہ آپ کا اسپاؤس، اس کے بنا تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سب ادھوری ہیں، تو وہاں پر جو ہے یعنی کسی کو اکیلا نہیں رکھا جائے گا، کوئی اکیلا نہیں ہوگا، سب کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی حور عین، بڑی خوبصورت آنکھوں والی کی بات ہے کہ ان کے جو ہے نکاح کر دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے یعنی جو اس کی ڈسکرپشن آئی ہے کہ بڑی آنکھوں والی، یعنی کیا ہے کہ خوبصورتی پتہ چل رہی ہے کہ جنت میں، جہاں جنت کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہے، تو وہاں پر جب انسان جو ان نعمتوں کو انجوائے کرنے والے پہنچیں گے، تو وہ بھی ان نعمتوں سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنا دیں گے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ خوبصورت ہوں گے، اور ان کی خوبصورتی میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا۔ اور پھر کیا ہے؟ اور یہ بھی کہ وہاں پر سب جو ہیں یعنی پیئرز میں ہوں گے، کپلز میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی، کسی مرد اور عورت کو وہاں اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، و اور اتبعتہم، واتبعتہم، کہ پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی۔ کس چیز میں پیروی کی؟ بھی ایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ایمان کے معاملے میں ان کی پیروی کی۔ پیروی کس طرح سے کی؟ کہ جیسے ماں باپ نیک تھے تو بچوں نے بھی اپنے ماں باپ کے راستے کو لیا، یعنی جس طرح سے نیکیوں کے راستے پر وہ چل رہے تھے، اسی طرح سے انہوں نے بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ الحقنا بہم، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، تو ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وما التناہم، اور نہیں ہم کم کریں گے ان کا، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی وہاں پر فیملی کا جو
यूनियन है ना, वो पता चल रहा है कि फैमिली वहां पर इकट्ठी होगी। क्योंकि जब हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो है यानी लोग जो हैं अपने अपने आमाल के मुताबिक जो है वो जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में दर्जात हैं, हर कोई अपने अमल के मुताबिक अपने अपने दर्जे में होगा। तो ये चीज़ भी इंसान को फिर थोड़ा सा अफसुर्दा कर देती है कि अच्छा, अगर हमारे यानी अगर माँ बाप नेक हैं तो उनको ये फिक्र होती है अगर हमारे बच्चे यानी उस तरह से नेकी में हमारे साथ ना मिले तो जन्नत में ये पता नहीं कहाँ होंगे। या फिर ये कि अगर माँ बाप कम नेक थे और औलाद जो है वो ज्यादा नेक थी, तो इसी तरह से यानी कहीं पर भी फर्क आ सकता है। तो यहाँ पर देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है, उसे मालूम है कि इंसान को अपनी फैमिली से यानी जो अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत इंसान के दिल में डाला है, तो उस चीज का भी अल्लाह सुब्हाना ताला कितना ख्याल रख रहे हैं कि दो के माँ बाप के और औलाद के दर्जों में अगर फर्क होगा तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि जन्नत में उनको अलग अलग नहीं रखेंगे, बल्कि उनको क्या करेंगे, उनको मिला दिया जाएगा। और मिलाया कैसे जाएगा, ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान। ऐसे नहीं होगा कि जो ऊपर वाले दर्जे में है उनको नीचे वालों के साथ जाकर मिला दिया जाए, नहीं, बल्कि जो नीचे दर्जे में होंगे उनको उठाकर जो है बड़ों के साथ यानी आला दर्जात में जो उनके माँ बाप या औलाद होगी उनके साथ जो उनको मिला दिया जाएगा। और फिर क्या है कि यानी ये चीज भी पता चल रही है ना कि किस तरह से यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के नजदीक भी ये बात जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। यानी फैमिली का इकट्ठे होना, एक होना, ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत अहम है। और इसकी अहमियत हमें यहाँ से पता चल रही है कि जन्नत में भी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है लोगों को अलग अलग नहीं रखेंगे, बल्कि उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। और ये चीज़ देखें, हमें भी यानी इस चीज़ को लेना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ख़ानदान को इकट्ठा रखा जाए, फैमिली को इकट्ठा रखा जाए। यानी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने रवैये से, हर चीज से, यानी पूरी पूरी कोशिश डालनी चाहिए कि सारे घर के फर्द जो हैं वो इकट्ठे हों। किसी तरह की फूट और फितना और लोगों को सेपरेट कर देना, दिलों में फर्क डाल देना, एक दूसरे से दूर कर देना, इन तमाम चीजों से इंसान को बहुत अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक खानदानों का यकजा होना, टुगेदर होना, इकट्ठे होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से कि अल्लाह ताला जन्नत में भी उनको अलग अलग नहीं रहने दे रहे। हालांकि जो चीज हमें नजर आती है वो यही है ना कि अच्छा, जो जिस तरह का अमल करेगा उसके मुताबिक वो जन्नत में अपना दर्जा पा लेगा। लेकिन यहाँ उनको मिला देने में जो एक हिकमत नजर आ रही है कि खानदान का इकट्ठे होना, टुगेदर होना कितना इम्पोर्टेंट है अल्लाह ताला के यहाँ। और इस चीज का हमें यानी दुनिया में भी हमें इस चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम उनको लेकर जो है कोशिश करते हैं कि अच्छा, फलां फलां से दूर हो जाए, फलां के दिल से फलां की मोहब्बत खत्म हो जाए, फलां फलां का ख्याल ना रखे। तो इन तमाम चीजों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत नजर आती है कि अल्लाह ताला किस तरह से यानी इंसानों को जो है ऊपर यानी एक फैमिली को जो है वो इकट्ठा कर देंगे, ताकि अगर माँ बाप हैं तो उनकी भी आंखें जो हैं अपनी औलाद के साथ जो है वो ठंडी रहें। और सबसे बड़ी बात यही कि अल्लाह ताला किसी के भी यानी किसी में से कुछ कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा हायर दर्जात वालों को जो है वो नीचे कर दिया जाए। और इसी तरह जो है जैसे हमें एक और चीज भी हदीस से पता चलती है कि इसमें मिलाया जाएगा। जैसे एक दफा जो है यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक नेक मोमिन का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमा देगा। यानी एक मोमिन का दर्जा जो है बुलंद फरमाया जाएगा। तो वो अर्ज करेगा कि ए मेरे रब, मेरा ये दर्जा किस वजह से बुलंद किया गया? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद ने बख्शिश तलब की है। उसने तुम्हारे लिए यानी बख्शिश को तलब किया, यानी बच्चे की दुआ से, औलाद की दुआ से जो है माँ बाप का दर्जा जो है वो बुलंद हो जाएगा। और ये चीज़ जो है हमें जैसे
इसी तरह से मिलती जुलती कि इंसान को उसकी औलाद या यानी बाद में जो चीजें हैं वो उसको फायदा देती हैं। उसमें तीन चीजें हमें पता चलती हैं कि वैसे तो जब इंसान फौत हो जाता है, यानी हदीस में क्या आता है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो तीन चीजों के सिवा उसका अमल जो है वो कट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो कि जारी रहती हैं। एक तो सदका जारिया, जो उसने कोई भी सदका किया, और या फिर एक ऐसा इल्म जिससे कि नफा हासिल किया जाता हो, यानी इंसान चला गया लेकिन उसने ऐसा इल्म पीछे छोड़ा जिससे कि लोग जो है वो नफा हासिल कर रहे हों। और इसी तरह नेक औलाद जो कि उसके लिए दुआ करती हो। और फिर क्या है कि कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन, और हर आदमी उसके सबब जो उसने कमाया फंसा हुआ है। अब यानी हर इंसान जो है बेसिकली गिरवी अपने अमल के साथ जो है, यानी उसने जो है वो गिरवी में है। अब ये गिरवी कैसा होता है, यानी रहन क्या होता है कि, और ये कुल की बात है, कुल का मतलब है कि तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो गिरवी हैं। गिरवी कैसे हैं कि जैसे कोई इंसान किसी से कर्ज लेता हो, और वो कर्ज देने वाला तैयार हो कि मैं इसको कर्ज दे देता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि मुझे कोई गारंटी मिले, मुझे कोई गारंटी मिले कि मेरा कर्ज मुझे वापस होगा, तो वो कर्ज देगा। अब वो गारंटी जमानत के तौर पर कोई चीज, जो जिसने कर्जा लेना है वो जमानत के तौर पर अपनी कोई कीमती चीज जो है उसके पास रखवा देता है कि आप ये मेरी चीज रख लें, और इसके बदले में मुझे, यानी ये रख लें और मुझे इतने इतने पैसे चाहिए कर्ज के तौर पर, वो मुझे दे दें, और जब मैं वो पैसे आपके लौटाऊंगा तो आप ये मेरी कीमती चीज जो है वापस कर देंगे। तो इस तरह से रहन जो है वो रखा जाता है, यानी कर्ज जो है इससे लिया जाता है। तो इससे क्या है, यानी हर इंसान जो है वो गिरवी है, रहन है। और किस बात पर उसको यानी छुटकारा मिलेगा, एक तरह से जिसे कह लें कि वो कैद है, गिरवी रखा गया है, और उसको वहां से छुटकारा पाने के लिए अब क्या चीज रिटर्न करनी है, आमाल। यानी बेसिकली बात क्या है कि इंसान जो है वो जिसे कह लें कि कैद में है, कैद में है, गिरवी पड़ा है। और गिरवी क्या है, यानी उस पर कर्ज क्या है कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला के एहसानात हैं। और वो अपने आप को, यानी बेसिकली इंसान जो है अल्लाह ताला के एहसानात और उसके नेमतों में वो जिसे कह लें कि कैद है, कर्ज है। तो जब वो उनका नेमतों का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला की इबादत और फरमाबरदारी बजा लाता है, तो ये वो अमाल हैं जो कि उसको यानी छुटकारा देंगे, जो कि उसको आज़ादी देंगे। यानी अगर उसको आज़ादी चाहिए, यानी बेसिकली अगर जन्नत चाहिए, तो जन्नत के लिए उसको क्या चीज़ रिटर्न करनी है, शुक्रगुजारी, अच्छे अमाल और इबादत और फरमाबरदारी। जब वो ये चीजें दे देता है तो ये समझे कि वो अपने नफ्स को आजाद करा लेगा। नफ्स को कहाँ से आजाद करा लेगा, जहन्नुम से आजाद आजाद करा लेगा। तो बेसिकली क्या है कि इंसान जो है वो यानी गिरवी है, और जब वो ये अपना चीजें दे देता है अपने अमाल के बदले में, जब वो अमाल करेगा तो फिर क्या है, उसको आजादी मिल जाएगी। जैसे एक हदीस में भी आता है ना कि ये दुनिया तो मोमिन के लिए क्या है, एक कैद खाना है, और काफिर के लिए तो यही जन्नत है, क्योंकि यहाँ उसको आजादी है, बाद में क्या होगा कि वो पकड़ा जाएगा। और अब बेसिकली यानी यहाँ पर जो है, यानी रहन हमें क्या पता चल रहा है कि इंसान जो है गिरवी में है, और उसको क्या वापस करना है, यानी क्या देना है जिसके बदले में वो छूट जाएगा, आजादी मिलेगी, ईमान और अमल सौले। और इसी तरह जैसे एक हदीस में भी पता चलता है कि सदका जो है, यानी इंसान के जो है 360 जोड़ हैं, 360 उसकी हड्डियों के जोड़ हैं, और हर जोड़ पर सदका है, यानी हर जोड़ पर हर रोज सदका है। और वो सदका क्या, कैसे वो अदा कर दे सकता है कि जैसे जब वो अल्लाह अकबर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद बयान करता है, तस्बीह करता है सुबहान अल्लाह, और इस्तिगफार करता है अस्तगफिरुल्लाह, या फिर ये कि कोई नेकी करता है, जैसे कोई पत्थर हटा देता है, कोई कांटा हटा देता है, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करता है, और ये सारी चीजें इसी तरह से करता है। तो यानी सारा दिन में ये सारी नेकियां करता है, तो वो ऐसे है कि जैसे उस दिन उसने अपने आप को जहन्नुम से आजाद कर लिया।
یعنی یہ سب کچھ جب وہ دن میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی تسبیح اور تحلیل کرتا ہے، اور نیکی کے کام کرتا ہے، یعنی خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور بھی دوسری نیکیاں کرتا ہے۔ تو ایسے کرتے کرتے جب وہ سارا دن اپنا نیکیوں میں گزارتا ہے تو ایک طرح سے اس نے اپنے جو 360 جوڑ ہیں ان سب کا اس نے صدقہ دے دیا، اور وہ پھر زمین پر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس دن وہ جہنم سے اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، آزاد کروا لیا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ امددناہم بفاکہۃ، کہ ہم جو ہے لگاتار دیے جائیں گے ان کو، ہم جو ہے ان کو لگاتار دیے جائیں گے، کیا لگاتار دیے جائیں گے؟ میوے، پھل، ولحم، اور گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جو ان کا جی چاہے گا۔ اب جنت کی نعمتوں کی بات ہے تو ساتھ میں یہ چیز، اس چیز کی بھی تسلی دی جاتی ہے کہ یعنی جنت کی نعمتیں جو ہے نا ان کی سپلائی کبھی کم نہیں ہونے لگی، ایسے نہیں ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کم پڑ جائیں۔ امددنا جو ہے نا، جیسے مد ہے نا، امداد کرنا، امداد تو کیا ہوتا ہے، یعنی امداد کب ہوتی ہے؟ جب ایک چیز کم ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو یعنی وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ یہاں پہ کیسے ہے کہ چیزیں یعنی کنٹینیوس سپلائی ہوگی، کہ چیزیں کبھی بھی کسی صورت جو ہے وہاں پر کم نہیں ہوگی۔ مد ہوتا ہے نا اسٹریچ کرنا، اس کو کھینچ دینا، اسی سے امداد ہے، مدد کرنا اور سپلائی کرنا۔ تو یعنی چیزیں وہاں پر، چاہے وہ پھل ہیں چاہے گوشت ہیں، کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہوگا؟ مما یشتہون، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، جو کچھ ان کے دل چاہیں گے، وہ سب کچھ ان کی مسلسل ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ یتنازعون فیہا، لپک لپک کر لیں گے اس میں، کأسن جام، لا لغون، نہیں کوئی لغو، فیہا اس میں، ولا تأثیم، نہ ہی کوئی گناہ کی بات۔ یعنی کیا ہے کہ جو ہے وہاں پر، یعنی کیسے ہے، یتنازعون فیہا، کہ وہاں پر یعنی شراب کا جسے کہہ لیں کہ ایک دور چل رہا ہوگا، اور کیسے ہے، تنازع، جیسے آپ نے ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تنازع، تنازع کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھگڑنا، دو لوگوں کا آپس میں جو ہے آرگیومنٹ ہونا، آپس میں جھگڑنا۔ تو یہاں پر تنازع کی بات ہو رہی ہے تو وہاں جنتیوں میں جام چل رہا ہوگا، یعنی شراب کا دور چل رہا ہوگا، تو وہاں پر یعنی کیا ہے کہ ایک طرح سے وہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے۔ تنازع مین یعنی چھینا جھپٹی۔ اب یہ چھینا جھپٹی سن کر ایسے لگتا ہے کہ اچھا جیسے ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر لے رہے ہوں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ ایک انجوائمنٹ کا، جسے کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریم لیول ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے۔ اور وہ کیسے کہ یعنی جب آپ ایک کمپنی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ کے دوسرے لوگ بھی ہیں، تو اگر وہاں پر فارمیلٹی ہو اور یعنی آپ ریزرو سے بیٹھے ہوں، تو چیزیں تو آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں، کھانا پینا سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی فارمیلٹی ہے تو وہ مزہ نہیں دیتی۔ اچھا فارمیلٹی نہ بھی ہو، آپ کہیں یہ میری بہت بیسٹ فرینڈز ہیں، ہماری بڑی فرینکنیس ہے، پھر بھی ایٹ دی اینڈ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا، کوئی یعنی فرینکنیس ایسی شو کرتے ہوئے کہ کہیں میری اس فرینکنیس سے میری دوست ناراض نہ ہو جائے، مائنڈ نہ کر جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی فرینکنیس جو ہے اس کا لیول بھی یعنی اخیر ہے، آپ کو قطن کوئی فکر نہیں ہوگی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے چاہیں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے اس طرح کرنے سے کہیں میرا ساتھ والا جو ہے یعنی جس کے ساتھ میں انجوائے کر رہا ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائے۔ تو ایکسٹریم فرینکنیس جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز آپ یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے یعنی فن کے لیے آپ جھپٹ کر چھین کر کھاتے ہیں، سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ بچہ ہے، اچھا آپ فار ایگزامپل ایک چاکلیٹ ہے تو آپ دو بچے ہیں
تو آپ چاکلیٹ ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ہاتھ کو اوپر ہوا میں بلند کر لیتے ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں اچھا بھائی جو بھی اس کو پکڑ لے گا تو وہ اس کو مل جائے گی، تو وہ چھینا جھپٹی کر کے اچھل کود کر کے اس چاکلیٹ کو گریب کرنا، پکڑنا، اور اس کے بعد جب بچہ اس کو لے رہا ہوگا کھائے گا تو وہ بھی ایک جسے کہہ لیں کہ وہ ایک فن مور انجوائے، بجائے کہ آپ اچھا بھائی یہ لو آپ کی یہ چاکلیٹ ہے کھا لو، وہ بچہ اس چاکلیٹ کو پھر بھی انجوائے کر لے گا، لیکن وہ جو اس نے چھینا جھپٹی کر کے اچھل کود کر کے اور وہ کر کے اس نے یعنی وہ فرینکنس اور جسے کہہ لیں کہ فن کو اور زیادہ، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور زیادہ جو ہے وہ اس میں انجوائمنٹ ہے۔ اور پھر جب شراب کی بات ہے تو شراب سن کے لگتا ہے کہ اچھا شراب پینے کے بعد تو انسان کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، تو لیکن جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ لا لغون فیہا، کوئی اس میں لغو اور بےہودگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھریں گے ان پر غلمان، خدمت گزار لڑکے، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ لؤلؤم مکنون، جیسے کہ موتی چھپا کر رکھے ہوں۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں، ویسے تو دنیا میں دنیا کی شراب کیا ہوتی ہے جس سے سر درد ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہو جاتا ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، انسان کو تمیز ہی نہیں رہتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے میری ماں ہے، میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، یعنی اس حد تک انسان جو ہے گر جاتا ہے۔ اور سم ٹائمز تو اتنا زیادہ، یعنی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی یعنی اسلام سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی، اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ یعنی نشے میں تھا، اور وہ کوئی چیز اپنے منہ کے پاس لے کر آتا اور اس کی لیکن بدبو سے وہ پھر اس کو پیچھے کر دیتا، یعنی کھانے کی کوشش کرتا، لیکن جب اس کے منہ کے پاس جاتی تو اس کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہیں کھا پا، منہ میں نہیں ڈال پا رہا تھا۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ شخص نشے میں تھا اور اپنی ہی غلاظت کو وہ کھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہو کیا رہا تھا کہ اس کی اسمیل کی وجہ سے وہ یعنی اندر نہیں لے کے جا پا رہا تھا۔ تو کہنے لگی کہ یہ دیکھ کر میں نے ڈیسائیڈ کیا، یعنی اس دن فیصلہ کیا کہ میں کبھی، یعنی یہ انسان کی ذلت ہے، یعنی یہ کیسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی عقل کو بالکل مار کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یعنی باقی ساری چیزیں اس کے ہمیں بیکار نظر آتی ہیں، لیکن ایک اس کی چیز جو دنیا میں جس کی وجہ سے انسان لیتا ہے، باقی سارے نقصان ہی نقصان ہے، صرف ایک چیز جو کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا مجھے فائدہ مل رہا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سرور ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے شراب کے پینے کا، جو کہ وہ اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہوتا ہے شراب کو پینے کے، تو اس چیز کو یعنی وہ چھوٹے سے سرور کے لیے باقی وہ ساری کی ساری بیکار چیزیں اس کے ساتھ لگ کر آ جاتی ہیں۔ تو جنت کی جو شراب ہوگی اس میں سرور بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی لغو اور کوئی تعظیم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ جہاں یعنی وہاں پر جو لڑکے جو ہیں خدمت گزار ہوں گے، سبحان اللہ، جنت کی ہر چیز جسے کہہ لیں کہ خوبصورتی کی انتہا ہے، کہ وہ بھی کیسے ہوں گے؟ لؤلؤم مکنون، جیسے کہ موتی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ اقبلا، اور رخ کریں گے یعنی متوجہ ہوں گے، بعضهم ایک دوسرے کی طرف، علی بعضن، بعضهم علی بعضن، یعنی ایک دوسرے کی طرف جو متوجہ ہوں گے، یعنی جنتی جو ہیں ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے، یتساءلون، آپس میں گفتگو کریں گے۔ اب جنتیوں کی تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ قالو، کہیں گے، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، قبلو، پہلے، کہ ہم پہلے کیا تھے؟ فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے، یعنی ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں کیا تھے؟ ڈرنے والے تھے۔ کس طرح سے ڈرنے والے تھے؟ یعنی ہم تو نیک راستے پر تھے، لیکن ہمارے گھر والے جو ہے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تھے ہماری نیکیوں میں، ہمارے جو درست راستہ جس پر ہم چلنے کی کوشش کرتے تھے اس میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہماری حمایت نہیں کرتے تھے، الٹا کیا کرتے تھے؟ ہمیں اپوز کرتے تھے، ہماری مخالفت کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس دور میں بھی کیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کی اپنے گھر والے جو ہیں کتنا زیادہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، کتنی ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے، تو اپنی گھر والوں کے اندر وہ کیسے رہتے تھے؟ ڈرتے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، ہمارا اسلام ان پر ایکسپوز نہ ہو جائے، اور اگر یعنی پتہ بھی چل جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہوتا تھا کہ اب ہمیں یعنی تکلیف دیں گے، اب ہمیں جو ہے پریشان کریں گے ہمارے اسلام کی وجہ سے، ہمارے سیدھے راستے کی وجہ سے، تو اپنے گھر والوں میں کیسے تھے؟ وہ ڈرتے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ
اس کو دوسری طریقے سے اس طرح سے سمجھا گیا کہ ہم اپنے گھر والوں میں یعنی اہل میں کس طرح سے ڈرتے ہوئے تھے کہ انسان یعنی اہل مین اہل کہاں ہوتے ہیں؟ گھر پر ہوتے ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب گھر پر بھی ہوتے تھے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم گھر سے باہر تو نیک نیک بنے، لیکن اپنے گھر والوں میں جب اکیلے ہوں تو یعنی ہم کچھ اور ہوں. اور یہ چیز کتنی ہوتی ہے کہ ہم خاص طور پر یعنی ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی پولائٹنس کی بات ہو اور اچھے اخلاق کی بات ہو، اچھے طریقے سے بات کرنے کی بات ہو، تو ہم باہر والوں کے ساتھ زیادہ بااخلاق ہوتے ہیں. اور جبکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس گھر والے ہیں، ان کے ساتھ جیسے بھی بدتمیزی کر لو، بد اخلاقی کر لو، جیسے بھی چیخ چلا لو، یل کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ یعنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان ہر جگہ ایک ہی جو اس کا سٹینڈرڈ ہے، مینس کہ جو اس نے اچھائی کا جو سٹینڈرڈ ایک رکھا ہوا ہے، جیسا وہ ہر جگہ یعنی باہر ہوتا ہے ویسا ہی وہ گھر پر بھی ہو. اور ویسے گھر سے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اکیلے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، فرینڈز کے ساتھ ہیں، اسٹرینجرز کے ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں یعنی کہیں پر بھی ہیں، ہر جگہ کیا ہے؟ سیم ہی ہونا چاہیے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی انسان کو اختیار کیے رکھنا چاہیے. اور تیسرے میننگ اس کے کیا ہے کہ فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں سے ڈرتے تھے، یعنی گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے. گھر والوں کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں کیسے کنسرن رہتے تھے کہ ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے کہ اچھا ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی ہدایت کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کی پریشانی ہمیں جو ہے دنیا میں لگی رہتی تھی کہ ہمیں فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ان کے سب کے ایمان کی، ان کی ہدایت کی، ان کی نیکیوں کی بھی ہمیں فکر رہتی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا، کہ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کیسے؟ کہ جیسے اگر وہ والی سچویشن ذہن میں رکھیں کہ جیسے مکہ میں تھی کہ جب مسلمان لوگ ہوتے تو ان کی اپنی فیملی جو ہے ان کے خلاف ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کیا صحابہ پہ کہ ان کا وہ خوف جو ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے آل دا ٹائم رہتا تھا اس کو دور کر دیا. کیسے؟ کہ انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی. اور پھر کیا ہے؟ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور بچا لیا ہم کو لو کے عذاب سے. سموم جو ہے یہ یعنی اس کو کہتے ہیں یعنی جو ہوا بہت گرم ہوتی ہے، تیز گرم، جیسے کہتے ہیں نا ریگستانی تیز گرم تپتی لو جو ہوتی ہے. اور اس کو یعنی لو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ لو لگ جائے تو انسان جو ہے یعنی مر سکتا ہے، اس کو یعنی اس کی زندگی سے بھی جا سکتا ہے. تو سم جو ہے یعنی پوائزن کو بھی کہتے ہیں، زہر کو بھی کہتے ہیں. اور اسی سے یعنی گرم ہوا بھی، اب گرم ہوا بھی زہر کی طرح ہوتی ہے جو کہ جب جسم میں سموم یعنی یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، جسم میں مسام ہوتے ہیں، ان کے اندر سے وہ جسم کے اندر گھس جاتی ہے اور جا کے اندر افیکٹ کرتی ہے. اور اس قدر یعنی اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کو متاثر کرتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز جو ہے وہ موت بھی ہو جاتی ہے. تو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے لو کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ کیا، مینس کہ جہنم کی آگ سے، ہلاکت سے جو ہے بچا لیا. انا کننا، بے شک ہم تھے، من قبل اس سے پہلے، کہ ہم اس سے پہلے کیا تھے؟ ندعوہ، دعائیں کرتے تھے اس سے، کہ ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. انہو هو البر الرحیم، کہ بے شک وہی احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے تھے، اس سے خوب خوب دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہیں وہ دعائیں سن لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. فذکر، پس نصیحت کر، فما پس نہیں، انت تو بنعمتی، فضل سے، ربی کا اپنے رب کے، بکاہن کاہن، ولا مجنون اور نہ ہی دیوانہ. یعنی کیا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، شاعر، شاعر، یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شاعر کہتے ہیں. نتربصو، کہ ہم انتظار کرتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ریب المنون، یعنی زمانے کی گردش کا، زمانے کے حوادث کا.
कुल कह दीजिए तरब्बसु तुम इंतजार करो, फ़इन्नी बस मैं भी माअकुम तुम्हारे साथ मिनल मुतरब्बिसीन इंतजार करने वालों में से हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आप अपना काम करते जाइए। आप इनको ये जो कुछ भी आपकी तबलीग के आपके पैगाम कि इन रिटर्न जो भी ये बातें करते हैं उन तमाम को इग्नोर करते हुए आप इन पर इनको क्या कीजिए, नसीहत करते जाइए और इनकी बातों पर कान नहीं धरे, क्योंकि अल्लाह के फजल से ना तो आप काहिन हैं, ना आप दीवाने हैं, और ना ही यानी ये आपको ये शायर कहते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा ये शायर हैं, ये काहिन है, ये दीवाने हैं। और फिर साथ साथ में क्या कहते हैं कि हम इंतजार करते हैं इसके बारे में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज का इंतजार करते हैं, रईबल मनून का, कि बस ये यानी जमाने की गर्दिश में ये खत्म हो जाएंगे। तो पहली बात तो यही कि जैसे कि यानी बेसिकली आप सल्लम को ये डिफरेंट टाइटल्स देते थे कि आप ये हैं, आप ये हैं, और फिर थक हार कर जब उनको कुछ नहीं समझ लगती थी तो वो क्या कहते थे कि अच्छा यानी बेसिकली है क्या कि ये एक फेज है, थोड़ी देर की बात है, एट द एंड जो है यानी ये खत्म हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत से शायर और इस तरह के लोग आते हैं अपने जमाने में, उसके बाद खत्म हो जाते हैं और फिर उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। तो नाउज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बस इसी तरह यानी कहने को ये कि आप वसल्लम की मौत का इंतजार, कि इस चीज के इस्लाम के खत्म हो जाने का इंतजार, कि बस ये 4 दिन की बात है, 4 दिन का खेल है, ये थोड़ा सा अभी जरा इसे कह लें कि हाइप पकड़ रहा है और ये चीज हो रही है, बस कुछ दिन के बाद ये खुद ही झाग की तरह बैठ जाएंगे, ये दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड दैट्स इट, फिर हम क्या हैं, पुरसकून हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है कह दीजिए तरब्बसू, तो करो इंतजार, करो इंतजार, फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन मैं भी इंतजार करने वालों में से। अब यहाँ पर जो है यानी वापसी आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि अच्छा यानी कि मैं भी तुम्हारी मौत के इंतजार में, कि जैसे कि वो थे इंतजार में, नहीं, बल्कि यानी यहाँ कहने का मकसद क्या है कि ठीक है, यानी वी विल सी, कि हमें पता चल जाएगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम देखेंगे कि फतह और नुसरत जो है, कामरानी जो है, वो किसके नसीब में आती है, किसको मिलती है, और कौन है जिसके हिस्से में जो है जिल्लत और रुसवाई आती है। अम क्या तअमुरुहुम सिखाती हैं उनको, अहलामुहुम उनकी अक्लें, बिहादा यही, यानी इनकी अक्लें इनको यही बताती हैं, जब वो गौर करते हैं आसल्लम की जात पे, आसल्लम के पैगाम पे, तो उनकी अक्लें ले दे के उनको यही बात बताती हैं कि ये काहिन है, ये मजनून है, ये शायर हैं। अम हुम कौमुन तागून, या फिर ये लोग क्या हैं, शरीर हैं, सरकश हैं। यानी क्या है, अहलाम क्या होता है, हुल्म से है, यानी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हुल्म जो है वो, हिल्म जो है वो यानी टॉलरेंस को कहते हैं, बुर्दबारी को कहते हैं, और हुल्म जो है वो उससे यानी मेच्योरिटी, और उसके लिए बलूगत के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो बर्दाश्त करना और टॉलरेंस और मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी बेसिकली इसके मतलब मेच्योरिटी के भी हैं और बुलूगत के भी हैं। तो इसका आपस में क्या ताल्लुक है, बेसिकली होता क्या है कि जब इंसान मेच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो वो बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने वाला, टेम्परामेंट लूज करने वाला, और टेंट्रम थ्रो करने वाला, और यानी होता है ना कि बच्चे समटाइम्स उनको नहीं पता होता कि हम कहाँ पे हैं, तो मॉल में ही खुशी से जो है जंप लगाना शुरू कर देंगे, या किसी चीज के लिए उनको चाहिए नहीं मिल रही होगी तो वहीं पर नीचे लेट कर जो है वो रोना पीटना शुरू कर देंगे। वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो देखने वाले को पता होता है कि ये बच्चा है, इसकी अकल जो है ना वो भी कम है, ये मेच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंचा। अगर इसमें मेच्योरिटी हो तो इसमें बर्दाश्त होगी, इसमें हिल्म होगा, इसमें कंट्रोल होगा, फिर ये इस तरह की बचगाना हरकतें नहीं करेगा। होता है ना कि समटाइम्स इंसान बड़ा भी हो, यानी एडल्ट भी हो, और जब वो इस तरह की हरकतें करे, तो आप क्या कहते हैं कि ये अभी तक यानी बड़ा नहीं हुआ, अभी तक ये मेच्योर नहीं हुआ। तो मेच्योरिटी जो है इंसान को यानी इस तरफ लेकर आती है कि वो अपनी रीजन को, अपनी दिमाग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इस्तेमाल करता है, और उसी से उसमें जो है टॉलरेंस भी आती है, हिल्म भी आता है। तो अब ये जो है यानी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं आप वसल्लम को कि ये काहिन है, नाउज बिल्ला, मजनून है, शायर हैं। तो
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت سمارٹ، بہت اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار لوگ سمجھ رہے ہیں، مشرکین مکہ، تو ان کی عقلیں جو ہیں، اگر یہ غور و فکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جائزہ لیتے ہیں، ساری چیزوں کو پرکھتے ہیں، وہ تمام سوچ و بچار اور فکر و یعنی کرنے کے بعد جو ہے، ان کی عقل ان کو ایٹ دی اینڈ یہ رزلٹ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کاہن ہے، مجنون ہے اور شاعر ہے؟ نہیں، بلکہ ہے کیا؟ قوم طاغون، اصل میں تو یہ ان کی سرکشی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہے، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی نجی محفلوں میں اس بات کا اقرار کرتے تھے، یہ کہتے تھے، کیونکہ ان کو خود ہی پتہ چلتا تھا جب کہتے تھے کہ اچھا ان کو کاہن کہیں تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کاہن نہیں ہو سکتے، مجنون کہیں تو مجنون ایسی باتیں نہیں کر سکتے، شاعر کہیں تو شاعری ایسی ہوتی نہیں ہے، یہ کلام شاعری نہیں ہے، تو پتہ تو ان کو بھی تھا۔ تو اب ہے بات کیا کہ یہ سرکش لوگ ہیں، یہ ان کی اندر کی یعنی جسے کہا کہ طغیان ہے، سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی اور بھی بہت سے شاعر گزرے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پوری سوسائٹی مل کر جو ہے کوئی انسان شاعری کر رہا ہو اور وہ اس کے خلاف اپنی پوری کی پوری طاقت لگا دیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کاہن جو ہے اس کے خلاف پوری سوسائٹی اٹھ کر جو ہے اس کی مخالفت کرے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا پورا زور لگا دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجنون ہو، کوئی دیوانہ ہو، اور معاشرے کے سارے لوگ مل کر ایک طرف ہو جائیں اور ایک دیوانے کا مقابلہ کریں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ اب کہتے تو تھے یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، شاعر ہیں، اور یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی شاعر کی، کسی کاہن کی، کسی مجنون کی یوں مخالفت کی جائے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ بس یہ یعنی اس کو ہم ختم کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں، اگر یہ رہ گیا تو ہم نہیں بچیں گے۔ تو بیسیکلی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے مخالفت کرنا اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی مجنون کی اس طرح مخالفت کرے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کاہن کی اس طرح سے مخالفت کرے گا۔ تو بیسیکلی ان کا یہ مخالفت کرنا ان کے اپنے ہی قول کو جھٹلا رہا تھا، قول کو بالکل یعنی رد کر رہا تھا کہ یہ تو اگر کہتے ہیں کہ مجنون ہے تو کوئی مجنون کی اس طرح مخالفت تھوڑی کرتا ہے، اگر مجنون ہے تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، یعنی مجنون کو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ، کون ان کی مخالفت کرتا ہے؟ تو یہیں سے یعنی ان کی یہ چیز پتہ چل رہی تھی کہ اپنی ان باتوں میں وہ کتنے کچے تھے اور کتنے کمزور تھے اور کس قدر باطل اور جھوٹ پر ان کی یہ مبنی باتیں تھیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، تقولہ، بنا لیا اس کو، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی پھر کیا کہتے ہیں؟ لے دے کے پھر اگر ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی اب کیا کریں، تو اب کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے نا یہ خود سے ہی بنا لیتے ہیں، یہ خود سے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ فَلْيَأْتُوا، پھر لے آئیں بھی حدیث مثلی ہی، کہ اس جیسا اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود سے بنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک انسان ہے، یعنی ان میں رہ رہے تھے، اور جو ہے اگر اور یہ بھی وہی ہیں، وہی ان کی زبان ہے، تو اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا گھڑا ہوا کلام ہے تو ان کے مقابلے پہ لے آئیں۔ اگر یہ وہی نہیں ہے، ریولیشن نہیں ہے، تو پھر یہ بھی اس طرح کا جو ہے کلام بنا کر لیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ ہیں سچے۔ لیکن یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ قرآن کے جیسا کلام جو ہے کوئی پیش کر سکے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے؟ ام هم الخالقون، یا خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی کبھی اس بات پہ تو یہ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی مانتے نہیں ہیں، تو یعنی اس کی جو بڑائی اور عظمت، اس کا ایک ہونا نہیں مانتے، تو یہ کیا ان کو کسی یعنی بغیر رب کے یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، یا پھر یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کیا؟ دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ نہ تو یہ ایسے کہ کسی نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا، یہ خود ہی پیدا ہو گئے، ایسی بات بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں یعنی پتہ چلتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا تو کوئی بھی بندہ ایسی جواب نہیں دے گا، اگر وہ جواب دے گا تو اس کو کوئی بیوقوفی کہے گا کہ ہاؤ کم، آپ نے کیسے اپنے، جبکہ آپ تو
تھے ہی نہیں، آپ کا وجود ہی نہیں تھا، آپ اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر کیا ہے، ام خلق السماوات والارض، کیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ کیا ہے، وہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی بیسیکلی ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور بار بار ان کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور کس طرح سے آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس میں بھی یعنی ان کو جیلسی تھی، اور وہ یعنی ان کا تھا کہ اچھا اگر وہی آئی بھی ہے تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، کسی اور پر، یعنی ان کے پسند کے کسی شخص پر جو ہے وہی آنی چاہیے تھی۔ اب عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، ام هم المسیطرون، کہ وہ اس پر جو ہیں وہ نگران ہیں۔ یعنی وہی بات جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اچھا کسی اور دولت مند شخص پر، کسی سردار پر جس کے پاس بہت بیٹے ہوتے، بہت دولت ہوتی، کوئی سردار ہوتا، تو کوئی بڑے انسان پر جو ہے وہ وہی آنی چاہیے تھی، وہ آ کر ہمیں بتاتا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، تو ہم سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو اپنے پیغام کے لیے جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں، ان کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، یہ تو اس چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، ام لہم سلم، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے، یستمعون فی، کہ سنتے ہیں اس میں۔ یعنی کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں، فلیأتی مستمعہم، کہ ان کا سننے والا پھر لے آئے، بے سلطان مبین، کوئی سلطان یعنی کوئی ایسی دلیل جو کہ کیسی ہو، مبین ہو۔ یعنی بیسیکلی یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کہ آخرت ہونے نہیں والی، ہم حساب کتاب نہیں ہونے والا، کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے یہ اوپر جاتے ہوں اور وہاں سے یہ ساری خبریں لے کر آتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات ہے بھی کہ اچھا ان کا کوئی سننے والا اوپر سے جا کر یہ ساری خبریں سن کر لاتا ہے، تو جو لے کر آیا ہے وہ کیا کرے، بسلطان مبین، کوئی ثبوت پیش کرے اپنی باتوں کا، کوئی حقیقت، یعنی ان کو ان کا کوئی ثبوت، ان کی کوئی دلیل پیش کرے کہ جو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا، اس کی کیا دلیل ہے، جنت اور جہنم ایگزسٹ نہیں کرتے، اس کی کیا دلیل ہے۔ اور پھر کیا ہے، ام لہو، کیا اس کے لیے، البنات بیٹیاں، وَلَكُمُ البنون، کہ تمہارے لیے بیٹے، یعنی اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یعنی بیسیکلی اپنے لیے تو تم بیٹی کی خبر سنتے ہو تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو ہے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ ام تسألہم، کیا تم مانگتے ہو ان سے، اجرن، کوئی صلہ، فہم، پس وہ، من مغرم مثقلون، کے اس تاوان میں، بوجھ کے تلے دبے میں۔ یعنی آپ کہا جا رہا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے کوئی اپنے کام کی اجرت مانگتے ہیں کہ اچھا تم اگر ایمان مجھ پر لے کر آؤ گے تو تمہیں اتنا اتنا کچھ مجھے دینا پڑے گا، یعنی ان کے اس بدلے میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، صحیح درست راستے پر آ جائیں، اس کے بدلے میں ان سے کوئی تاوان تو نہیں مانگا جاتا، کوئی اجر تو نہیں مانگا جاتا، کوئی بدلے میں چیز تو اس کا مطالبہ تو نہیں کیا جاتا۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کا بوجھ ان پر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کہتے ہوں کہ اچھا ہم ایمان تو لے آئیں لیکن ہمیں یہ چیز دینی پڑے گی، کچھ بھی ایسا نہیں، کوئی اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے نہیں مانگتے کہ اچھا مجھے تم جو ہے وہ دولت کے ڈھیر لگا دو، تم ایمان کے بدلے، یعنی میں تمہیں جو ہے ایمان کی طرف بلاتا ہوں اور وہی کی جو ہے وہ سناتا ہوں، تو اس کے بدلے میں تم جو ہے میرے لیے دولت کے ڈھیر لگا دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون، کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو غیب کی باتیں، جو ان سین باتیں ہیں، ان کے پاس کیا کوئی غیب کا علم ہے، کہیں پر لکھی ہوئی کوئی دلیل ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ ام یریدون کیدا، وہ چاہتے ہیں یا پھر وہ چاہتے ہیں مکر، یعنی یا پھر یہ کہ سمپلی یہ ساری چیزیں ان کے کیا ہیں، ان کے داؤ ہیں، ان کی چالیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ خود ہی اپنے داؤ میں آنے والے ہیں۔ یعنی بات کیا ہے کہ جتنے یہ بہانے، جتنی یہ باتیں گھڑتے ہیں ایک ایمان کو رد کرنے کے لیے، قرآن کو انکار کرنے کے لیے، رسول کا، اسلام کا، اللہ کا انکار کرنے کے لیے، جو کچھ بھی یہ باتیں بناتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے
کہ یہ بس ان کے مکر ہیں، یہ ان کے داؤ ہیں، ان کی چالیں ہیں، اور یہ جتنی بھی چالیں چلتے ہیں یہ اپنی چالوں میں خود ہی آنے والے ہیں۔ ام لہم، کیا ان کے لیے الہ معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے جس کو وہ ان کے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر یرو، وہ دیکھیں، کس فن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، اگر وہ کوئی ٹکڑا جو ہے آسمان سے دیکھیں، کیسا، ساقطن، گرتا ہوا، یعنی اگر یہ کوئی ٹکڑا جو ہے وہ آسمان سے گرتا ہوا دیکھیں تو کیا کہیں گے، یقولو سحاب مرکوم، کہ یہ تو کوئی بادل ہے جو کہ یعنی گاڑا سا، تھک سا بادل ہے، تہ در تہ بادل ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی کہتے تھے نا، یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب، یعنی عذاب آ جائے، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر گر پڑے اگر ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی سرکشی میں، اپنی ڈٹائی میں، اپنے باطل میں اس قدر یعنی جسے کہہ لیں کہ پکے ہو چکے ہیں کہ یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں، کہ ان پر تو اگر سچ مچ میں یعنی آسمان کا ٹکڑا یہ گرتے ہوئے دیکھیں اپنے اوپر، تو بھی کہیں گے، پھر بھی جھٹلا دیں گے، پھر بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو کیا ہے، سحاب مرکوم، یہ تو گاڑا سا بادل ہے، یہ جو ہے گاڑا سا بادل ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم سورۃ الحجر میں بھی آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں، یعنی آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں، آسمان میں دروازہ ہو اور یہ آسمان پر چڑھ بھی جائیں، تو کیا کہیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری تو آنکھیں جو ہے نا وہ یعنی ان پہ وہ کہتے ہیں نشہ چھا گیا ہے۔ سکرات کیا ہوتا ہے، یعنی نشے کی، مدہوشی کی حالت میں چلے جانا، یعنی مخمور آنکھیں ہماری ہو گئی ہیں، نشے میں چلی گئی ہیں، اور بل نحنو قوم مسحورون، یعنی بلکہ ہم پر کیا ہے، جادو کر دیا گیا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو اگر یعنی اللہ تعالیٰ یعنی سورہ ہجر میں کیا فرمایا کہ اگر ان کو آسمان پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے، وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں، پھر بھی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں جو ہے نا وہ ہم نشے میں ہے، کوئی مدہوشی کی حالت ہے، یہ تو کوئی جادو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کو دیکھ کر بھی کیا کہیں گے کہ اپنی ڈٹائی میں کہ یہ تو کوئی جادو، یعنی ان کی ڈٹائی کا عالم بتایا جا رہا ہے، کسی صورت ماننے والے نہیں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آسمان سے ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں بھی تو بھی کہیں گے کہ یہ تو کوئی گاڑا سا بادل ہے۔ اور پھر کیا ہے، فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، کہ اس دن کی تک کہ جس دن کے یہ یعنی بے ہوش کر دیے جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں، یعنی کس دن تک، یعنی قیامت کے دن تک، موت تک، یعنی جب تک یہ لوگ زندہ ہیں ان کو یہ حقیقت کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ اب چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بتانا چھوڑ دیں، مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی فکر میں نہ جائیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، آپ بتاتے جائیں، اپنا کام کرتے جائیں، ان کو سمجھاتے جائیں، لیکن کیا ہے، ان کے نہ ماننے کی فکر میں نہ پڑیں، ان کو نہیں ماننا، یہ اپنی ڈٹائی میں اخیر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ کیا ہے کہ یعنی یقین کب آئے گا، اس دن جس دن کے یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کا روز، کہ جس دن انسان جو ہے اس کو یعنی کچھ سمجھ نہیں لگے گی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کہ ان یعنی اس دن جو ہے ان کے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، اور کوئی ان کا داؤ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ کوئی مدد دیے جائیں گے۔ یعنی بیسیکلی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ عام الفاظ میں بہت ڈھیٹ قوم ہے، یہ قطعا ماننے والی نہیں، اور ان کو مانیں گے کب، جب یہ سچ مچ میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، تب ان کو ہوش آئے گا۔ ابھی ہوش کی حالت میں ان کو ہوش نہیں آ رہا، لیکن جب قیامت کی سختیاں ان کو بے ہوش کریں گی تو تب ان کو جو ہے ہوش آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا جب انسان موت کی بے ہوشیوں میں جاتا ہے تو اسے حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، تب جا کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہو یہ دنیا کیا تھی، اور
ایکچوئل حقیقت کیا ہے. تو اب جب وہ بے ہوشیوں میں جاتا ہے تو اسے اصل ہوش آتی ہے، اور یہاں جب ہوش میں ہے تو انسان بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے. اور پھر کیا ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ، اور بے شک ان لوگوں نے جو ظلموا ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس کے سوا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن کیا ہے کہ اکثریت ان کی جو ہے وہ جانتی نہیں ہے. یعنی بیسیکلی جو لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، ظلم مین کے جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے ہی ظلموں پر، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے لیے عذاب یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پکڑ ہونی ہے وہ آخرت میں ہونی ہے. لیکن اکثریت جو ہے اس چیز کو نہیں جانتی، اکثریت جو ہے اس چیز سے لا علم رہتی ہے. اور پھر کیا ہے، وصبر، اور صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، یعنی صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، فإنک، بے شک آپ، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح، تسبیح کیجئے، بحمدک، ساتھ تعریف کے، ربک، اپنے رب کی، حین، جس وقت، تقوم، آپ اٹھ کھڑے ہوں، ومن اللیل، اور رات کو، فسبحہ، تسبیح کرو اس کی، وادبار النجوم، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد. اب یہاں جو سچویشن چل رہی تھی مکہ میں، وہ بہت ہی یعنی تکلیف دہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ لوگ ماننے میں نہیں آ رہے تھے، بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو اب یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے، لحکمی ربی کا. اب وصبر لحکمی یعنی کون سے حکم پر صبر کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے. کون سا حکم آ جائے، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے گا، اور یا پھر یہ کہ قیامت کے دن کی بات ہے. سیکنڈ اس میں کیا ہے کہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربی کا، یعنی اپنے رب کے حکم پر صبر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر کے ساتھ خود بھی جمے رہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے رہیں. اور یہ جو ہے نا دیکھیں، یہاں آگے تسبیح کی بات ہے، تو ایک طرح سے ایک وہ جو غم کی سچویشن تھی وہاں پر، غم سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اصل پر فوکسڈ رہے، اور اصل اس کا کیا ہے، اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا. اور سیکنڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد بیان کرنا، نماز. اور جیسے ہے نا کہ بھی کہ آپ کیا ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی اس بات کی بھی تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور تسبیح کی بات ہے، اور تسبیح کب کہا گیا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو تعریف کے ساتھ، کیسے، حین تقوم، جب آپ اٹھ کھڑے ہو. اب اٹھ کھڑے ہو یعنی کیا ہے کہ اس میں ہمیں جیسے ڈفرینٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں، کہ جیسے آپ نیند سے اٹھے ہوں، جب نیند سے اٹھے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی رات کو جب انسان بیدار ہو، حدیث میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی، ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت ہے. اور پھر کہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے، یعنی یہ پڑھنے کے بعد جو بھی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور اگر وہ اس وقت اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ رات میں جب آنکھ کھلے، بیدار ہو، تو یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے تسبیح بیان کرنے کے بعد جب کوئی یعنی وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا بھی جو ہے وہ قبول ہوگی. اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ قبول ہوگی. اور اسی طرح جو ہے جیسے یہ ہے نا کہ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. تو اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھا ہو جس میں کثرت سے اس نے باتیں کی، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تو اٹھتے وقت کیا کہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ تو یعنی یہ بیسیکلی یہ کہنا کیا ہے، اس کی بخشش کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان باتیں کرتا ہے تو کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ غلط ہو جاتی ہیں، میں بھی یعنی صحیح نہیں ہوتی، تو ایک طرح سے جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی صبح میں جب انسان کی آنکھ کھلے ویسے بھی ہمیں دعا بتائی گئی ہے، وہ پڑھے۔ اور پھر کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، کہ پس تسبیح کرو اس کی، یعنی رات میں۔ تو رات میں کیا ہے، جیسے رات کو بھی ہمیں سونے سے پہلے تسبیحات بتائی گئی ہیں، تسبیحات فاطمہ جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ یعنی وہ ادبار النجوم کی بات ہے، اس ٹائم پہ تسبیح۔ ادبار النجوم یعنی ستارے جب غروب ہو جاتے ہیں، کب غروب ہو جاتے ہیں؟ یعنی فجر کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے، اور فجر کے ٹائم میں جیسے اس کے میں کہا گیا کہ جو دو سنت ہیں فجر کے، یعنی اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فجر کے وہ دو سنت ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ کسی بھی نفل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدت کے ساتھ پابندی نہیں کرتے تھے جس طرح فجر کی 2 رکعات کی کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے یعنی جو ہے پتہ چل رہا ہے، اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، جیسے کھڑے ہونے کی بات ہے نا کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں تو تسبیح کریں۔ تو اس میں جیسے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو وہ بھی ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، مجلس سے جب کھڑے ہوں، جب نیند سے آنکھ کھلے تو، اور رات کی تسبیح ہے، اور پھر اس میں تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ پھر ادبار النجوم کی بات ہے کہ جب ستارے جو ہیں وہ پلٹ جائیں، یعنی صبح کا وقت ہے، تو فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان کی یعنی فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور جو مین پوائنٹ پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مخالفت ہو، مشکلات ہوں، غم ہو، تکالیف ہوں، تو اس کا ایک سلوشن ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز صبر کرنا چاہیے، اور سیکنڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پہ انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے، اور پھر اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب دیکھ رہی ہے۔ اگر میں مشکل سے گزر رہا ہوں تو میرے سے زیادہ میری مشکل جو ہے میرے رب کو معلوم ہے، میری کیفیت مجھے اتنی معلوم نہیں ہے جتنا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس مشکل میں سے گزر رہی ہوں، کس غم میں سے گزر رہی ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس مشکل کو، اس غم کو جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ تو تسبیحات جو ہیں یہ سچ مچ میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا اور نماز، یہ ساری چیزیں انسان کو بہت پرسکون بنا دیتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل اندر سے پرسکون ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ غم سے نمٹنا، مشکلات کو ڈیل کرنا، یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی obviously ایسا نہیں ہوتا کہ تسبیح کی تو آپ کا مسئلہ جو ہے یہ میجک کی طرح جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک مشکل، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان پر مشکل ہے اور وہ اس مشکل میں بہت تکلیف کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کے لیے بہت بڑی اور بہت بھاری بن رہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مشکل وہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس مشکل میں سے گزرنا انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اسی کا حل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر اپنے آپ کو جمع کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر اور تسبیح کرے، اور ہر معاملے میں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ رجوع کرے۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور ماشاءاللہ سے سورۃ طور بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ماشاءاللہ سے ہمارے آخری جز چل رہے ہیں، اور صورتیں ہماری اب یعنی چھوٹے والی رہ گئی ہیں، کوئی بہت لمبی لمبی صورتیں نہیں ہیں، میکسیمم جو ہے 2 ڈھائی 3 صفحے کی میکسیمم صورت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو بہترین طور پر پڑھنے کی اور بہترین طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔